बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 31 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो है वो मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर जो है वो 4 उससे स्टार्ट लेना है। और उसका जो मेन टॉपिक है कि वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया के क़याम की तरफ पेशकदमी। और उस पेशकदमी में जो आप यूँ कह लें कि आइनी और कानूनी तौर पर जो इक़दाम उठाए गए उनको किस तरीके से जो है वो आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान की आप यूँ कह लें कि आइनी और कानूनी तौर पर उसको किस तरीके से हम एक्नॉलेज करते हैं, उनको हमने देखना है। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके तकरीबन आप यूँ कह लें कि 1947 से लेके 1956 तक हमने ये तय नहीं किया था कि पाकिस्तान का आइन या कानून जो है वो किस तरीके का होगा। जो वक्ती तौर पे हमने जो कानून आज़ादी हिंद थी और 1935 का जो एक्ट था और 1945-46 का जो कानून आज़ादी हिंद था, उसमें थोड़ी बहुत तरमीम करके हमने उसको एक तरह से पाकिस्तान के एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत के आइन के तौर पर चलाने की कोशिश की। और उस दौरान हमने हमारी हुकूमतों ने मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स उठाए और उसमें बुनियादी असूलों की कमेटी, करारदाद मुकासर, जो ऐसे आप यूँ कह लें कि माइलस्टोन थे जिनकी वजह से जो है वो आप यूँ कहेंगे कि इस्लामाइजेशन की तरफ जो एक हमारा आइन था उसका रुख मुतय्यन किया गया। और इन इक़दाम के नतीजे में हम देखते हैं कि हमारी जो लीडरशिप थी या क़यादत थी उनको भी जो काफ़ी शेब व फराज का सामना करना पड़ा। फिर आइन ना होने की वजह से पाकिस्तान को जिन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम को आज़ादी के तकरीबन 9 साल बाद पहला जो बाकायदा आइन था वो जिसको कि 1956 का आइन कहा जाता है वो मिला। और तकरीबन 1956 के 2.5 साल के बाद अयूब खान ने इसको जो है वो मार्शल लॉ लगा के कालादम करार दे दिया। और इसी तरह से पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो एक बार फिर बेआइन हो गई। फिर नए आइन की तैयारी के लिए इक़दाम किए गए और फिर उन इक़दाम के तहत 1962 में अयूब खान का जो है वो सदारती आइन जो है वो आया। और फिर उसके नतीजे में जो अप्स एंड डाउन्स से गुज़रना पड़ा पाकिस्तानी कौम को। फिर हम देखते हैं कि उसके जो सियासी और दीगर जो असरात हुए और फिर बहुत सारे आप यूँ कह लें कि सानियात जिनमें सूरत ढाका वगैरह शामिल है। तो उसके बाद फिर जो मौजूदा पाकिस्तान का आइन है या मौजूदा पाकिस्तान का, उसको फिर हम देखते हैं कि बिल आखिर अवामी आइन के तौर पर 1973 में जो है वो नाफिजुल अमल हुआ। उसमें भी आप यूँ कह लें कि अब इतनी कांट छांट हो चुकी है जिन्हें हम अमेंडमेंट्स या तरमीम कहते हैं। तो अब ये आइन भी कुछ मुतकाज़ी है कि इसमें भी कुछ ऐसे सॉलिड जो है वो इक़दाम किए जाएँ कि जिनकी वजह से जो आप यूँ कह लें कि पाकिस्तानी अवाम को नुकसानात है उनको उसका अज़ाला जो है वो कम किया जाए। बहरहाल पस मंज़र में हम ये देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद जो 1935 का आप यूँ कह लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको मामूली तरमीमात के साथ मुल्क के अबूरी दस्तूर की हैसियत से नाफिज कर दिया गया। लेकिन ये इंतज़ाम महज आर्जी था और इस बात की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि कम से कम मुद्दत में मुल्क के लिए एक मुस्तकिल दस्तूर बनाया जाए। चूँकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर लड़ी थी, इसीलिए इस बात में शुबा की कोई गुंजाइश न थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क के लिए
ایک اسلامی دستور چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے دستور ساز اسمبلی میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں منتخب ہو کے آ گئے تھے سوری جو لادینی نظام کے حامی تھے۔ قائد اعظم نے بار بار واضح کیا کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین قرآن اور سنت کی بنیاد پر بنایا جائے گا۔ علماء نے اسلامی نظام کے حق میں آواز اٹھائی، عوام نے علماء کا ساتھ دیا، اور اس طرح ملک میں اسلامی نظام کے حق میں ایک بہت بڑی تحریک کھڑی ہو گئی۔ قائد اعظم کی شخصیت، علماء کی قیادت اور عوام کے جذبہ ایثار نے اسلام دشمن سیاستدانوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ نفاذ اسلام کی ملک گیر تحریک سے مجبور ہو کر 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی نے آئین کے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد، جسے قرارداد مقاصد یا آبجیکٹو ریزولوشن کہا جاتا ہے، اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کی تھی۔ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ قرارداد جو ہے منظوری اس کی دے دی گئی، اور اس کے لیے جو آئین سازی تھی اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ آئین سازی کے رہنما اصول جو تھے وہ متعین کیے گئے کہ اگر پاکستان میں کوئی مجوزہ آئین بنتا ہے تو اس کو کس آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کن پلرز پر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے یا قرارداد مقاصد ہے، اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ اہم نکات جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ جب آئین سازی کی گئی تو اس آئین سازی میں جو فلاز رہ گئے تھے ان کو پھر کس طریقے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پورا کیا گیا، اور پھر آخر کار 1973 کا آئین، 1973 کا آئین جو ہے یہ انہی جو آپ یوں کہہ لیں کہ قرارداد مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اس کا منظوری لی گئی، اور اسی کے تحت پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1973 کے بعد سے مملکت اقتدار پاکستان میں جو ہے وہ 1973 کا آئین جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو قرارداد مقاصد کے جو اہم نکات ہیں ان میں سے سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اس کو حاصل ہے، یعنی کہ حقیقی جو اقتدار اعلیٰ ہے یا حقیقی جو مقتدر ہے مملکت پاکستان کا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس اقتدار کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے گا، جو کہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ قوم کی امانت ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک فرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس نے نمائندہ چننا ہے، وہ نمائندہ جو کہ اسمبلی میں جا کے اس کے جو حق ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرے گا، تو اب وہ یہ چننے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کس شخص کو جو کہ صادق اور امین ہو، سچا ہو، اللہ کا حکم ماننے والا ہو، اللہ کے نبی کا حکم ماننے والا ہو، اس کو وہ منتخب کرے۔ یہ نہ کہے کہ یہ نالیاں بنوا دے گا، یہ گلیاں بنوا دے گا، یہ سڑکیں بنوا دے گا، بلکہ وہ شخص جو اسمبلی میں جا کے یہ کہے گا کہ میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوں، اس امانت کا، اس ووٹ کا جو کہ میں لے کے اس اسمبلی میں آیا ہوں۔ اور وہ امانت یا وہ ووٹ جو ہے وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں جو بھی قانون یا آئین بنے گا اس کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے تحت بنایا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ایک گروپ کے فائدے کے لیے، نہیں،
بلکہ قرآن و سنت جو ہے وہ ہمارے پاس باقاعدہ سے ایک آئین کی صورت میں موجود ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تاکہ جو اصل اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اصل جو حکم ہے، اصل جو حکومت کا مالک ہے وہ کون ہے پاکستان میں؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کا جو پیغام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ کس ذریعے سے ہم تک پہنچا؟ قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کو کس نے آگے جو ہے وہ اس کی تعریف اور توضیح کی؟ سنت رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی عملی زندگی میں۔ تو اس پہ اللہ کی اہمیت پہ تو ایک بہت بڑا آپ کرنے کے موضوع ہے، پر قرارداد مقاصد کی جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا، اسلامی اقتدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان میں اسلامی اقتدار کی، مثلا جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے، اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم نے اگر ہندوؤں سے ایک علیحدہ وطن لیا تھا تو اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ اراضی چاہیے جہاں پہ ہم آزادانہ طور پر اسلامی طرز زندگی کے تحت اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا مکمل جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور اسی کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے تحت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینا ہے، پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو، اور انہیں ان کے اپنے اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دینا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی طرز زندگی کا بھی ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مناسب ماحول دینا۔ پھر پانچواں پوائنٹ ہے کہ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو بغیر کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے تمام شہریوں کو حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ مطلب کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ امیر ہے جی، یہ غریب ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ فلانا ہے جی، نہیں، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ نہیں، تمام جو بنیادی حقوق ہیں وہ تمام شہریوں کے لیے ان کی جو ایکسیس ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اسی طرح سے قرارداد مقاصد کا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا نظام وفاقی اور جمہوری ہوگا، جو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ ساتواں ہے اس کا پوائنٹ کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ آٹھواں اس کا پوائنٹ ہے جی کہ عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ اسی طرح سے اس کا نواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اردو قومی زبان۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ملک کی قومی زبان جو ہوگی وہ اردو ہوگی۔ ایسا یہ جو چیزیں ہیں اس کو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں جی، تھوڑی سی ایک بریک